बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज का हमारा दूसरा सेशन, दूसरी नशिस्त है आए बंदिश लगवाएं। पहले हमारे अमल को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इतना ज़्यादा, गुमान से ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि मेरे हर अमल की बुनियाद मुस्तनद किताबें हैं, मुस्तनद हवाले हैं और ताकतवर सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंसानियत को ऐसी खैर, ऐसी आफियत और ऐसी राहों की तरफ लेकर चलूं जिसमें शर ही शर ना हो, फिर भी दावा नहीं कर सकता। आज की हमारी दूसरी नशिस्त में और दूसरी महफिल में हम सेह के कांटे, ये मेरे सामने सारे सेह के कांटे पड़े हैं, ये सारे सेह के कांटे पड़े हैं, ये सारे सेह के कांटे पड़े हैं। सेह के कांटों के जरिए हम बंदिश लगाएंगे बीमारियों पे, जादू पे, असरात पे, खुद बंदिशों पे, नजर बद पे, किसी बुरी आदत इल्लत पे, किसी दुश्मन हासिद पे, किसी कीना परवर पे, किसी ऐसे इंसान पे जो हमारे लिए फैसला कर चुका है धोखे का, फरेब का, नुकसान का और बहुत बड़े नुकसान का। इन सारी चीजों पे आज हम बंदिश लगाएंगे। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सेह, जिसको आप खुद देख रहे हैं, ये जानवर है और बहुत खतरनाक जानवर है। ये इन कांटों के जरिए, ये जो कांटे हैं इसके, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं। ये कांटे, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं, ये सारे कांटे तीर से ज्यादा। और जब इसके ऊपर कुछ चीज हमला करती है तो ये से अपने कांटों की बौछार और उसके जिस्म में पैवस्त हो जाते हैं। हमारे अपने आबाई बाग में एक कुत्ते रखे हुए थे हिफाजत के लिए, तो उन्होंने सेह से मुकाबला किया तो कुत्ती के आर पार हो गए सेह के कांटे और वो मर गई, आर पार हो गए। तो इसका हवाला कहाँ है? ये मेरे पास मुस्तनद किताबें पड़ी हैं, सबूत के साथ मैं इसके हवाले दे रहा हूं। अरबी जबान में इसको कनफज कहते हैं, कनफज। अब मैं एक रिवायत बयान करता हूं। फरमाया कि तिबरानी ने रिवायत की है कि एक हजरत कतादा से नकल है कि एक रात बड़ी तारीख और बारिश वाली थी। मैंने कहा काश आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में हाजिर हूं। तो मैंने ऐसे किया तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि कतादा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे पता है आज रात की नमाज पढ़ने वाले लोग कम होंगे, तो मैं आपके साथ नमाज पढ़ने को मैंने पसंद किया। तो हुजूर ने फरमाया जब तो वापस जाए तो मेरे पास आना, मुझे मिल के जाना। मैं नमाज से फारिग हुआ तो आपके पास आया तो आपने मुझे लाठी दी जो आपके हाथ में थी। फरमाया ये तुम्हारे आगे और पीछे 10-10 हाथ ये रोशनी करेगी। फिर आपने फरमाया शैतान तेरे पीछे तेरे घर में आया है, गौर से सुनिएगा, तेरे घर में आया है, इस लाठी को लेकर इसके पास जाओ और इसके साथ रोशनी करो, यानी इस लाठी के साथ रोशनी करो, यहां तक तो घर पहुंच जाओ और वो तुम्हें घर के किनारे में मिलेगा, उसको डंडे के साथ मारो। फरमाया मैं मस्जिद से निकला तो वो डंडा शम्मा बन गया, रोशनी बन गया और बहुत तेज रोशनी। उसी के साथ मैंने घर पहुंचा तो देखा तो घर वाले सो गए थे। मैंने देखा कि एक कोने में एक कनफज है। मैंने उसको डंडे मारे हत्ता कि उसको घर से निकाल दिया। अब एक और रिवायत पे गौर कीजिए। मेरे हुजूर ने इसको क्या फरमाया? आपने फरमाया कि शैतान तेरे पीछे तेरे घर में आया है। ये से शैतान है, ये शैतानी जिन्नाती दुनिया में से, काली चीजों में से एक काली और खतरनाक चीज है। इसके कांटे घर में हों तो नुकसान, लेकिन इसके नुकसान से बड़ा नुकसान, जिस तरह बाज अद्वियात ऐसी होती हैं जो खुद जहर होती हैं लेकिन बहुत बड़े जहर का इलाज है, बहुत बड़ी जहरीली बीमारियों का इलाज है। ये जहर है लेकिन हमने इससे बड़ी जहरीली बीमारियों का इलाज करना है। वो जहरीली बीमारी है सख्त तरीन बंदिश। आइए मैं एक और दूसरी रिवायत आपसे अर्ज करता हूं। दलाइल नबूवत के आखिर में हजरत अबू दुजाना से रिवायत है कि मैंने आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, शिकायत की कि आज रात मैं बिस्तर पर सोया तो मुझे चक्की चलने और शहद की मक्खी के भिन भिनाने की आवाज आई और बिजली की तरह एक चमक मेरे सामने आई। गौर कीजिएगा, मैंने सर उठाया तो एक स्याह साया था जो मेरे घर के सहन में लंबा और बुलंद होने लगा। मैंने उसको छुआ तो उसकी जिल्द को छुआ तो वो जिल्द कनफज के जिल्द की तरह थी, यानी उसमें कांटे ही कांटे थे। जैसे ये सेह के कांटे हैं, ऐसे कांटे ही कांटे थे उसके अंदर। फरमाया ऐसे कांटे ही कांटे थे
اور پھر فرمایا کہ اس نے میرے چہرے میں آگ کی چنگاریاں پھینکی۔ تو حضور نے فرمایا ابو دجانہ اپنے گھر کو آباد کر۔ پھر آپ نے ایک دوات اور قلم منگوایا اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا آپ لکھیں، اور یہ ایک تحریر لکھوائی۔ یہ تحدیدی نامہ ہمارے ابکری میں یہ تحدیدی نامہ موجود ہے، ہم سال ہر سال سے دے رہے ہیں، آپ کو یہ انشاءاللہ دینا ہے۔ یہ بندش توڑنے کا بھی علاج ہے، اور دشمن جو ہمارے لیے بندش کر چکا اس کا بھی علاج ہے، اور پھر ہم نے جن اس کے عزائم پہ بندش لگانی ہے، اس کے ارادوں پہ بندش لگانی ہے، اس کی سختیوں پہ، اس کی دشمنیوں پہ، اس کے کینے پہ، اس کے بغض پہ، اس کے جادو پہ اور جنات کی کالی دنیا پہ بندش لگانی ہے، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ تو حضور نے یہ تحدیدی نامہ لکھ کر دیا، حضور نے یہ تحدیدی نامہ لکھ کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ کہتے ہیں میں اس خط کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا، اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ دیا، میں نے رات گزاری، بیدار ہوا تو ایک چیخنے والے نے چیخ ماری اور کہنے لگا ابو دجانہ تو نے ان کلمات سے ہمیں جلا دیا، تیرے ساتھی کے حق سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کلمات کو ہم سے اٹھا لے، ہم دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے پڑوس میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہ بندش لگوانے کا عمل صرف آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کے پڑوس کو بھی فائدہ دے گا۔ خیر جب پہنچتی ہے تو وہ خیر 40 گھروں تک جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ میں آقا کا فرمان عرض کر رہا ہوں، حضور کی روایت عرض کر رہا ہوں مستند۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ پڑوس میں بھی کبھی نہیں آئیں گے، اور اس جگہ بھی کبھی نہیں آئیں گے، جس جگہ یہ خط ہوا کبھی نہیں آئیں گے، کالے جنات کہتے ہیں کبھی نہیں آئیں گے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا میں اس کو اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے اپنے آقا کملی والے سے اجازت نہ لے لوں۔ تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں وہ رات مجھ پر بہت لمبی ہو گئی، کیونکہ میں جنوں اور رونے کی، ان کے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنتا رہا۔ ہاں، وہ بندش لگانے والی کالی چیزیں جن کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے خود ان کو اپنی پڑ گئی، اور ان کالی چیزوں کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے، ان کی ساری رات چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے جنوں سے اس رات کا سنا وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو وہاں سے اٹھا لو۔ اب آگے جو حضور نے فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا، اللہ کے حبیب قسم اٹھا رہے، کوئی اتنی اہم بات تو ہے جو قسم اٹھا رہے کہ وہ اس عذاب کی تکلیف کو قیامت تک محسوس کرتے رہتے اگر تم نے یہ نقش نہ اٹھایا ہوتا۔ ہاں، اگر نقش نہ اٹھایا ہوتا قیامت تک وہ اس عذاب کو محسوس کرتے رہتے، قیامت تک۔ یہ روایت ہے سہ کی کہ سہ شیطانی چیز ہے، سہ ایک خطرناک چیز ہے، اور میرے حضور نے اس کو شیطان فرمایا۔ کالے جنات کو شیطان کہا جاتا ہے، کالی دنیا کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ مستند کتابیں میرے پاس اور پڑھی ہیں، حوالے در حوالے پڑھے ہیں، میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، ایک یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، یہ کتابیں میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں حوالہ در حوالہ۔ آپ ایک کام کیجئے، یہ ہماری دوسری محفل ہے، آئیں بندش لگوائیں، ہماری یہ دوسری محفل ہے۔ اس دوسری محفل میں آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک کام کریں، اس دوسری محفل میں ہمارا یہ جو نقش ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لکھ کے دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں سے، اس میں آخر میں حامیم لا ینصرون ہے جو وظیفہ میں دیا کرتا ہوں، اور اس سب سے آخر میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، اپنی بندشیں، سخت ترین بندشوں کا تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں۔ ہماری آئندہ جو نشست ہوگی وہ بھی سہ کے کانٹوں پہ ہوگی، اور ہم سہ کے کانٹوں کو چیزوں سے گزاریں گے اور ان بندشوں کے اندر چھید کر دیں گے، ان بندشوں کے اندر بندشیں لگائیں گے، اور ان دشمنوں اور حاسدین کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سکھ کا سانس، زندگی کا سکون، زندگی کی راحت نہیں لینے دینی، ان کو انشاءاللہ تعالی اس کا سبق دیں گے۔ کن کو؟ ان کالی چیزوں کو۔ ہمارے مزاج میں انسانوں کے لیے درگزر ہے، لیکن وہ کالی چیزیں جو نظر نہیں آتی، جیسے میرے آقا نے فرمایا سہ تیرے گھر میں ہے، خیال کر اس کو ڈنڈے سے مار، یہ ڈنڈا لے جا، شیطان تیرے گھر میں گھسایا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لے آؤ قلم، میں لکھ دوں، اور قیامت تک کے لیے ہم جیسے غریب، فقیر، خطاکار امتیوں کے لیے میرے حضور نے یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تحریر لکھ کے دے دی،
اور وہ تحریر آج تک مستند کتابوں میں موجود ہے. میں سالہ سال سے اس کو گھر میں لٹکانے کے لیے دے رہا ہوں. آپ ایسا کریں، اس تحریر کو اپنے پاس رکھیں، اپنے سرہانے رکھیں، اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور یہ جو الفاظ ہے نا، حامیم لا ینصرون، یہ بہت روایات ہے اس میں. غزوہ خندق میں حضور نے فرمایا صحابہ کرام اہل البیت کو یہ پڑھیں، اور یہاں بھی حضور نے اپنے ہاتھ مبارک یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے لکھوایا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب میرے ساتھ بیٹھ کے نا صرف 2 الفاظ پڑھیں. اپنی سخت ترین دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ناکامیوں، الجھنوں اور وہ پریشانیاں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس پہ بندش لگا دیں، وہ جادو ان پہ بندش لگا دیں، وہ نظر بد اس پہ بندش لگا دیں، وہ ناکامی وہ بند ہو جائے، اور وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور وہ زندگی کی الجھنیں جن سے ہم زندگی میں تنگ آ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے حسد، یہ کینے، یہ بغض، یہ نفرتیں، یہ وار، یہ جادو جنات، یہ اثرات، ان سب پہ بندش آپ میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے. حامیم لا ینصرون، 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 حامیم لا ینصرون. آپ نہیں سوچ سکتے اللہ پاک کے اس نام اور کلام کی کیا طاقت ہے. یہ حامیم لا ینصرون، قرآن پاک میں حامیم بھی آیا ہے، لا ینصرون بھی آیا ہے. احادیث میں جمع آیا ہے حامیم لا ینصرون، یعنی یہ مبارک الفاظ قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں. ایک اور لفظ میرے ساتھ پڑھ لیں. اپنی سخت ترین دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے کہ ان سب مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں پہ بندش لگ جائے. میرے ساتھ پڑھیے گا اور توجہ سے پڑھیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے. ساری دنیا نے مجھے فیصلہ کیا ہے برباد کرنے کا، نقصان پہنچانے کا، عافیت چھیننے کا، اور ساری دنیا نے مجھ پہ جادو، اثرات، بندشیں اور کالی چیزوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے گندا کرنے کا، کالا کرنے کا، رسوا کرنے کا، اور یا اللہ دنیا میں ذلیل کرنے کا، رزق چھیننے کا، چیزیں چھیننے کا. لیکن اللہ یہ چیزیں طاقتور نہیں، تو طاقتور ہے. آپ میرے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ 3 بار ہم نے پڑھا، بہت توجہ سے پڑھا. آئندہ ہماری جو تیسری نشست ہوگی آئیں بندش لگوائیں، اس میں ہم سہ کے کانٹوں کا پھر استعمال کریں گے. اور یہ میرے پاس مستند کتابیں پڑھی ہیں جن میں ان کے حوالے ہیں، ثبوت ہیں. میں نے سچی روایات سے بیٹھ کے آپ کو روایات بیان کی ہیں، اور ان روایات سے سارے کے سارے حوالے میں نے مختصر صرف 2 حوالے میں نے بیان کی ہیں، صرف 2 حوالے. آپ ایسا کریں، آئندہ نشست تک، تیسری محفل سے پہلے تک آپ نے روزانہ صرف 11 دفعہ حامیم لا ینصرون اور صرف 11 دفعہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ اس سے پہلے حامیم لا ینصرون پڑھ رہے ہیں، جتنی تعداد میں پڑھتے رہیے، لیکن اس صرف بندش لگوانے کی نیت سے دن میں کسی بھی وقت بھی 11 بار، گھر کا ہر فرد 11 بار حامیم لا ینصرون، اور گھر کا ہر فرد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس نیت سے، اس تصور سے آپ دن کے کسی بھی وقت اس کو پڑھیے گا، اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی میں نہیں، نسلوں میں بھی بندشیں ختم کر دے گا، اور نسلوں کے دشمنوں پہ بھی بندشیں لگا دے گا. ہمارے مرنے کے بعد ہمارا زندگی مختصر ہے، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کا نام ہمیشہ ہے، قرآن کا نور ہمیشہ ہے، میرے آقا کملی والے کا فرمان اور اس کا نور قیامت تک ہے، قیامت تک ہے، قیامت تک ہے. اس کی برکت سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت، کفایت کرے گا، نسلوں کی مدد کرے گا، نسلوں کو نور، راحتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا، اور نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. آئیں ہم اس مبارک کلمات کے ذریعے، یہ مبارک خط، یہ مبارک کلمات، یہ مبارک تحریر جو میرے حضور نے دی، اس کے ذریعے سے آج بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حامیم لا ینصرون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ جہاں جہاں دنیا میں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں، ان کے دشمن، ان کے حاسد، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کے مسائل، اور وہ دل کی مرادیں لے کے بیٹھے ہیں، آسے لے کے بیٹھے ہیں، امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ناکامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں پہ بندش، ہمارے حاسد پہ بندش، ہماری ناکامیوں میں بندش، ہماری پریشانیوں پہ بندش۔ اے اللہ اپنے نام کی برکت سے ہیں، اپنے فضل اور کرم سے ہیں، ہر چیز کو اے اللہ ختم کر دے، ہر شر کو ختم کر دے، ہر خیر کو ہمارے ساتھ کر دے، اور اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔